पैसे बचाने के लिए, चंद रुपए जो आज हैं और कल नहीं है, अभी मेरी जेब में है, रास्ते में जाते वो दुकानदार के गले में है। किस लिए? 2 खरबूजों के लिए, 10 किलो आटे के लिए। सलाम जी। खुदा का ऑर्डर मानना चाहिए। खुदा खुश होता है। जिस तरह आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, आप खुश होते हैं। आज हम खुदा के भेद, खुदा के राज, खुदा के मुंह की बातें जो कलाम मुकद्दस में बड़ी वाज़ेह, साफ, दीदा नदिश्ता लिखी हुई है। हजी नबी की किताब, पहला बाब, हैकल की तामीरे नौ के लिए खुदावंद का हुक्म। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6 महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाज़म ज़रबाबल बिन सैलतीएल और सरदार काहन यशु बिन याहू सिदक को हजी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है, मतलब यूं कहता है, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हजी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुशक्कत और घरों में रहने का वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रवश यानी आदत पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, बड़ियां तनहावां के बावजूद पूरी ना पैनी। तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर जेड़े असी सारे ही ना अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। जमा कितों होनी है? थले सुराख है। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश आदत पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तमीर करो और मैं इससे खुश हूँगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी, ओवर टाइम बोनस, ईद एडवांस तनख्वाह, और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल फाज फरमाता है क्योंकि इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इसलिए ना आसमान से औस गिरती है, ना जमीन अपना हासिल देती है, और मैंने खुश साहली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मैह और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसान नो हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए, यानी कि काल पहले। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहेंगे खुदा का शुक्र हो। पिछले इतवार से हम खुदा का घर बनाने की फिक्र में हैं और कोशिश में हैं। हजी का मतलब है खुशी, मुसर्रत, खूबसूरती, और ये एक बड़ी खुशी की खबर दे रहा है। खुदा का पैगाम, खुदा का कलाम सुना रहा है।
مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے جو اعتراض کرتے ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پادری صاحبان ہدیے چندے اور پیسے مانگتے ہیں۔ آج ہم کلام میں سے ہی سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا نے بائبل میں کتنا مانگا ہے۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ پادری کو بائبل کی صحیح تعلیم دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کہ کلیسیا کے ٹوٹنے کے ڈر سے گول مول باتیں کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے پادری کو؟ کوئی مشن بڑی نہیں ہے، کوئی انسان بڑا نہیں ہے، بڑی خدا کی ذات اور خدا کا کلام بڑا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، یہ حرف آخر ہے۔ کیوں؟ خدا فرماتا ہے زمین ٹل سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، لیکن کلام مقدس یعنی کہ تورات سے ایک نقطہ، ایک سوچا، ایک زیر زبر بھی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو کی تو لکھے گی اور میں اسی کے مطابق تمہارا حساب کروں گا۔ آسمان زمین ٹل سکتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ، شوشے کا مطلب ہے زیر زبر، ٹل کم یا زیادہ ہو۔ مکاشفہ 22واں باب، 22ویں باب کی 18ویں آیت سے پڑھیے ذرا، یہاں پر اختتامیہ لکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 18ویں 19ویں آیت۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ آمین۔ پادری کی مصیبت پہ یہ کہ اپنا زندگی دے درخت جو حصہ کٹا لے کہ ہے کہ انہوں بہت اس کتاب میں سن لیجئے، کوئی اپنے پاس سے نہیں ہے، اس کتاب میں سے پڑھ کے ہے، اور ہم نے سنا کہ جو اس کتاب کو بڑھائے گا یا گھٹائے گا، خدا بڑھانے والے پر ساری آفتیں اور کم کرنے والے پر ہمیشہ کی موت، زندگی کے درخت سے اس کا حصہ آؤ، اس کے نام کی ٹانی کٹ، اور ٹانی جو کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی اور کہاں پھینکی جاتی ہے؟ آگ میں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنے حصے کی ٹانی کٹوانے کی، میں وہی کہوں گا جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ خدا بڑا ہے۔ آدم اور حوا کی لائف بڑی پرسکون اور بڑی زبردست تھی۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان کا کتنا کبیرہ گناہ تھا کہ ان کی پرسکون لائف میں اچانک زلزلہ آ گیا، خشک سالی جاری ہو گئی، قتل و غارت، رونا دھونا جاری ہو گیا۔ خدا ان سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، وہ خدا پر بھروسہ رکھتے، اور اچانک سے خدا کے ساتھ ان کا تعلق قطع ہو گیا، کٹ گیا۔ ہوا کیا تھا؟ کیا انہوں نے ایسا کر دیا تھا؟ اور کیا کر دیا تھا؟ کیا ساری زندگی انہوں نے توبہ ہی نہیں کی؟ پھر کیا قربانیاں نہیں چڑھائی گئی؟ کیا کچھ نہیں کیا ان کے بچوں نے؟ لیکن جان بوجھ کے نافرمانی کی گئی کہ جس کی بابت خدا نے جاوید صاحب منع کیا، ایک کنڈا نا اچانک کام خراب ہو جانا، نو، خدا نے ان کو دیدہ اندیشتہ منع کیا کہ اس پھل کی بابت خدا نے منع کیا۔ آپ نے دشمن ابلیس کو بھی کہا کہ اے کام نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ کرتے ہیں۔
تو پھر خدا کو غصہ آ جاتا ہے کہ تسی نہ تے غریب ہو نہ بیوقوف ہو نہ تانوں علم نہیں، میں تانوں بار بار سمجھایا توتے انگو، تساں جان بوجھ کے کیتا، میری گل نہیں منی، ابلیس دی منی ہے، نکل جو۔ چند پیسے بچانے کے لیے، چند روپے جو آج ہیں اور کل نہیں ہیں، ابھی میری جیب میں ہیں، راستے میں جاتے وہ دکاندار کے گلے میں ہیں، کس لیے؟ 2 خربوزوں کے لیے، 10 کلو آٹے کے لیے، جو کھانے کے بعد صرف اور صرف گٹر میں جائے گا، باہر پھینکا جائے گا، بدبو بن جائے گا۔ نو، زمین اونٹ کٹارے اگا رہی ہے۔ آدم جو جنتوں کا راجہ تھا، جو شہزادوں کی زندگی گزار رہا، اور خدا کا بیٹا، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ آدم کا، اور آدم کس کا؟ خدا کا۔ میں اپنی بائبل کھولی تے فٹافٹ پیدائش کی کتاب نے شروع کیتا، سرخیاں ہیڈنگ پڑھتا گیا، 15 منٹ میں 20 منٹ لایا، آدھا گھنٹہ لایا۔ پیدائش کی کتاب جو خدا اسرائیل نو لے جاتا ہے، آدم دی سٹوری، ابراہیم دی سٹوری، ابراہیم دے دین دی سٹوری، یعقوب دی سٹوری، ساری سٹوریاں پڑھدا میں اگے چلا گیا۔ تے جدوں میں پہنچیا نا خروج دے 20 باب تک، تے اگے خدا نے اپنی سٹوری شروع کرتی، خیمہ اجتماع بنان دی، اپنا گھر بنان دی۔ ایمانداری نہ اتھوں میں جاؤں شروع ہویا موسیٰ تو، تے میں اینڈ یسو مسیح تک آ گیا، تے ہر جگہ خدا نے یہ ہوئی کیا کہ میرا گھر بناؤ، قربانیاں لے آؤ، ہدیے لے آؤ، اینج کرو، اینج کرو، اینج کرو، اینج کرو، صرف اور صرف خدا نے کدرے نہیں کیا کہ لوگوں کو منگو، بہانے بناؤ، نو، کہ اس نے حکم دیا کہ جناب آپ میرا خیمہ بناؤ، اور حکم دے بنی اسرائیل کو سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، لکڑی، کپڑے، ہر چیز۔ تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ یار گل تے ٹھیک ہے، اسی کس چکر دے وچ کہنے ہیں کہ اسی چرچ بنانا تے اسی گوریاں کو ہر چندہ منگیے۔ خدا نے تے اپنا گھر بنانا واسطے نہیں کیا کہ امالیکیاں کو لے لو، یا تسی فلانے کو لے لو، فلانے کو لے لو، نہیں۔ انہیں کہا موسیٰ انہوں نے کہا خدا ہے جنگل چ رہندے نے، جنگل چ رہندے نے تے کی ہویا؟ جو کچھ ہے وہی دے دو، انہاں دا کاروبار کونی، انہاں دا کام کونی، تے کی ہویا؟ کچھ تے ایکسٹرا ہے نا کو، جدے کو سونا نہیں ہو کی لے آوے؟ کپڑا لے آوے۔ جدے کو کپڑا نہیں ہو بکری دا بچہ ہی ذبح کر کے وہ کھالی لے آوے۔ جدے کو یہ بھی نہیں تے وہ ککر ہی وڈ کے لے آوے۔ جدے کو ککر نہیں وڈیندا وہ آ کے تے کام ہی شروع کر چھڑے، آپ ہی سارا دا حصہ پیندا جاوے گا۔ ہاللیلویا۔ 921 دفعہ دینے کے تعلق سے خدا نے کہا ہے، یعنی کہ ذکر آیا ہے یہ مختلف جگہوں پر پوری بائبل میں 921 دفعہ۔ دوسرا بڑا ذکر یہ ہے، پہلا جو لفظ آیا نا پوری بائبل میں سب سے زیادہ، خدا، خداوند، خدا، خداوند، وہ ہزاروں میں ہے، اس کی لیمیٹیشن، اس کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور لفظ دعا 913 دفعہ، پھر بھی یہ دینے والا لفظ جو ہے جیت گیا، اور تقریباً 2050 آیات میں ہمیں دینے کے بارے میں کہا گیا۔ کلیسیا، مجھے ڈر لگتا ہے، رات کو سوتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں کل یہاں جو 9 سے 11 دعا کروا رہا تھا، میں نے سینئر لوگ بھی تھے اور یہ یوتھ بھی تھی، میں نے ان سے شیئر بھی کیا تھا کہ یقین مانے عجیب و غریب خوابوں کا آنا شروع ہو گیا میری زندگی میں۔ کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کلام سے، کلام کی باتوں سے، میں بے جان ہو جاتا ہوں۔ میرا بی پی کبھی زندگی میں لو نہیں ہوا، ہائی رہتا ہے،
لیکن ان کو سوچ سوچ کے میرا بی پی لو ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے بندے کے اندر جان نہیں رہتی. کیوں؟ کیسے سمجھائے گا کہ میرا گھر ویران ہے؟ اور کیا کہے وہ؟ کس طرح چیخے، کس طرح وہ ہمیں آرڈر کرے کہ میرا گھر ویران ہے؟ کہ آپ کو یہ لفظ سن کے ڈر لگتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، خدا بندوں کا خدا، رب الفاظ کہتا ہے سونا میرے، چاندی میری، پہاڑ میرے، سب کچھ میرا، لیکن اس کے باوجود انسان میرا گھر ویران ہے اور ذمہ دار تو ہے، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا ہے. یہ سب کچھ تیرے گھر میں ہے، تیرے لوکر میں ہے، تیرے بینک میں ہے، تیرے اختیار میں ہے. تو نے مذہب چینج کیا، تو نے نیت چینج کی، تو نے مشن چینج کی، تو نے نام چینج کیا، تو نے پادری کو برا بھلا کہا، یہ اس کا ذمہ دار تو ہے انسان. بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب میں اس طرح سیدھا کلام سناتا ہوں. میں اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیوں جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جب لوگ کہتے ہیں نہیں پادری صاحب بہت سخت کلام سناتے ہیں، پادری صاحب کو کوئی اور بات نہیں آتی. جب میں سیدھا سادہ کلام سناتا ہوں تو اس بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ پولس کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ، اونچا بولیے، میں خدا کا بندہ. میں ہمیشہ کلیسیا توڑیو ہی فیور کرتا رہا، میں کسی نو ناراض کرا ہی نہ، کسی نو تکلیف ہوئی نہ، کوڑی دوائی کسی نو دوائی نہ، تو میں خدا کا بندہ نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں برا تو کہیں، مجھے انسانوں کو نہیں، مجھے خدا کو خوش کرنا ہے. جب لوگ میرے خلاف ہوں گے، جب مجھے لان تان کریں گے، تو متی کی انجیل کے مطابق جب لوگ تمہیں لان تان کریں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ حق کہیں گے تو تم مبارک ٹھہرو گے. ہاللیلویہ. مجھے مبارک بننے سے غرض ہے، مجھے لاکتی بننے سے غرض نہیں ہے، کیونکہ میرا یسوع بھی لاکتی بن گیا، میرے یسوع کو بھی لاکتی کہا گیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف باپ ابراہیم کی گود تک پہنچنا ہے. اس کے لیے چاہے میری آنکھ جائے، چاہے میں ٹنڈا ہو جاؤں، چاہے میں لنگڑا ہو جاؤں، چاہے میں بہرا ہو جاؤں، چاہے میں گنگا ہو جاؤں، مجھے صرف باپ ابراہیم کی گود چاہیے. غربت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غربت کا میں نام لوں، کیونکہ مرنے کے بعد امیر کے لیے بھی 6 فٹ ہے اور غریب کے لیے بھی 6 فٹ ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اس لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جو کلام میں لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. خدا حکم دیتا ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو. ہم نے پڑھا ہے ہجی کی کتاب میں کہ میرا گھر تعمیر کرو. ایسا لگتا ہے کہ خدا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، خدا گلہ کر رہا ہے، خدا ہم سے شکوہ کر رہا ہے، خدا شکایت کر رہا ہے ہم سب سے کہ میرا گھر ویران کرو، میرا گھر جو ہے وہ تعمیر کرو. خدا ناراضگی کا اظہار کر. کیا ہم خدا کو ناراض کریں یا ہمیں خدا کو ناراض کرنا چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب خدا ناراض ہو جاتا ہے پھر آسمان بند ہو جاتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے مرے، خدا نہیں چاہتا کہ ہم غریب غربت میں زندگی گزاریں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم در در مانگتے پھریں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم محتاج ہوں. اس لیے خدا کو حکم دینا پڑا اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میرے گھر کی موجودہ حالت پر غور کریں. موجودہ حالت کیا ہے میرے گھر کی؟ ہمیں خدا نے یہ گھر دیا، ہم اس کی موجودہ حالت پر غور کر لیتے. خدا جب سنتا ہے تو خدا کان بند کر لیتا ہے. اس لیے اسی 10 سالاں تو دعا کر رہے ہیں کہ کسی کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا.
جیڑا خدا دا گھر بنان چ اپنے بیسٹ ایسٹ اپنے بیسٹ سورسز اپنی بڑی قوت لاتا ہے، یقین مانو 4 تے 10 بھی ہون، میرا ایمان ہے خدا الگ الگ گھر بنا کے انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ خدا کہتا کیا ہے کہ پہاڑوں پر جاؤ۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں پادری صاحب پتہ نہیں تسی کہندے دیاں گلاں کردے ہو، ساڈی تے گل سمجھ نہیں آندی، ساڈے اپنے حالات انج دے، سنو، پہاڑوں پر جاؤ، پہاڑوں پر جاؤ اور لکڑی کاٹ کر لاؤ اور یہ گھر تعمیر کرو، کیونکہ خدا کا گھر تاکہ خدا کا گھر خوبصورت نظر آئے۔ پہاڑوں پر جانا کوئی آسان کام ہے کہ مشکل کام ہے؟ پہاڑ پر چڑھنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے خدا ہمیں مشکل کام کا حکم دیتا ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ جب ہمارے پاس ہوگا، جب ہمارے پاس وافر پیسہ ہوگا پھر سوچیں گے خدا کو دینے کے لیے، تو یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ کبھی وافر مقدار میں ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم وافر مقدار میں جمع کریں گے تو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، اگر کوئی آج اکٹھا کرتا ہے تو وہ بیٹی کی شادی کے لیے، اگر کوئی آج جمع کرتا ہے تو وہ بیٹے کے گھر بنانے کے لیے، کوئی باہر جانے کے لیے، کوئی گاڑی خریدنے کے لیے، کوئی کس لیے تو کوئی کس لیے، خدا کو دینے کے لیے نہیں، اپنے اپنے کاموں کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیلی 70 سال کی اسیری میں چلے گئے۔ سلیمان نے جو ہیکل بنائی تھی، اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے دوبارہ اسیری میں چلے گئے، زمینیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں ملک کنعان میں۔ 70 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو بڑے خوش، بڑے دلیر، 17 سالہ بعد زمین بڑی طاقت والی ہو گئی ہونی ہے۔ یہ انجی ہے کہ جو 70 سال بندہ باہر سے ملک لائے یا 70 سال کے لیے سروس کر لے، 60 سال سروس کیتی ہوئے نا تو چنگے بڑے پیسے مل جاندے نے۔ 70 سالہ بعد آئے، آ کے زمین اوتھے بڑا کیا خدا سیاواں گے، انج کران گے، انج کران گے، انج کران گے، انج کران گے، تے کیتا کی قربانیاں دیندے سن، لیکن جتھے دل کردا سی، جتھے دل کردا اوتھے قربانی دے چڑی، مذبح انج دا انج ہی پیا ہے۔ خدا نے ویکھیا، خدا دا کردے کی نے، خدا نے انہاں ٹیموں دے طور تے نا وکھان واسطے زمین بیجن تے جو چان وہ نکلے ہی نہ۔ لکھیا کوئی سوچے نا میرے 10 من کنک نکلنی ہے تو 5 نکلے، کوئی سوچے نا 20 من میری میں بنے گی، انگوراں دا پانی نکلے گا تے جناب وہ 2 من ہی نکلے۔ لوکی پریشان ہو گئے کہ یار ہندا کی ہے بساڑنا، اینیاں تنخواہاں نے پوری پھر بھی نہیں پیندی، کھانا والا بھی کوئی نہیں، کریے تے کریے کی۔ پھر خدا نے ہجی نبی نو بھیجا، او عقل دے انیو سنو، میں اسمان نو بند کیتا، خشک سالی طلب کیتی ہے، کیوں؟ تاکہ اسمان تو نہ می پوے تے نہ اوس، تسی پاندے ہو تھیلیاں جو میں تھلے سراخ کیتے نے، مزدور اپنی مزدوری سراخ دا تھیلی میں تم لاتے ہو، میں اڑا دیتا ہوں، تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی، کوئی کتنے ڈیک پہنجے نے، کوئی کتنے فراڈ ہو جاتا ہے، کوئی کتنے ہو جاتے ہیں، کوئی کتنے ہو جاتے ہیں، بات نہیں باندھے نے پہ اور کچھ نہیں، تو مہنگائی نہیں میں زور دے چھڑیا ہے، کر لو جمع۔ انہوں نے کہا جناب دسو پھر یہ حل کی ہے؟ کہ خدا چاہتا ہے کہ میرا گھر تعمیر کرو، جیسے میری مرضی ہے ویسے عبادت کرو۔ خداوند کی ہے؟ انہوں نے کہا مذبے تے قربانیاں کریا کرو، مذبح تیار کرو، میرا گھر تیار کرو، تو میں جگہ دیتی ہے تھے، انہوں گھروں تیار کرو، اتھے عبادت کرو، یہ نہ کیا کرو کہ جتھے 2 یا 3 جمع ہو جائیں گے اتھے میں آ جاؤں گا۔ کیوں؟ کیڑی مجبوری ہے توڑے کو؟ کون سی ایسی مجبوری ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے؟ ہمارے گناہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں معاف ہوں گے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرے آجے، اگر ایسی گناہ کرنے نا نافرمانیاں تے او نیکیاں دی وجہ تو معاف نہیں ہونے، وہ توبہ کرن دی وجہ تو معاف ہونے نے۔ آپ نیکیاں جتنی مرضی کرتے جائے، خدا ہم قربانیاں تو دے رہے ہیں، لیکن اے جڑا گناہ کرن دے ہو، میرا گھر نہیں بنا رہے، تمہاری قربانیاں نہیں قبول ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، میں نے مشکل حالات میں تمہیں ڈالا ہوا ہے، تمہاری
تاکہ تمہاری عقل ٹکانے آ جائے. یہاں پر ہجی نبی نے 2 سوال کیے. آگے نہ جا کے اپنا دوسرے باب میں کہنوں سے کہتا ہے 11ویں آیت میں کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ شریعت کی بابت کہنوں سے دریافت کر کہ اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لے جاتا ہو اور اس کا دامن روٹی یا دال یا مے یا تیل یا کسی طرح کے کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز پاک ہو جائے گی؟ کہنوں نے جواب دیا ہرگز نہیں. پھر ہجی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی کو چھوئے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ کہنوں نے جواب دیا ضرور ہو جائے گی. اس نے کہا میری نظر میں یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ایسے ہی ہیں یہ لوگ، ایسے ہی ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کرتے جائیں، نیک کام کرتے جائیں، دعائیں کرتے جائیں، روزے رکھتے جائیں، چرچ آتے جائیں، کوئر میں کھڑے ہوتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اگر ہمیں ایک حکم کو بھی توڑتے ہیں، بائبل کی مخالفت کرتے ہیں، تو ساری کی ساری عبادتیں، ریاضتیں ہماری رائے گاہ ہیں، برکت نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی برکت. جو مرضی کرے، اس لیے آسمان بند ہے، اس لیے آسمان سے اوس نہیں گرتی، اس لیے گھروں میں خوشحالی نہیں آتی، اس لیے ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہر شام پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہر مہینے پریشان ہوتے ہیں، اسی لیے ہر سال پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پریشانیاں کہاں سے گئی ہیں. جیسے آج ہم نے خدا کے گھر کو نظر انداز کیا ہوا ہے نا، اس علاقے میں سارے علاقے کی بات کرتا ہوں، صرف جو اس چرچ کی کلیسیا ان کی بات نہیں کرتا میں. یہ کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ گوری ٹون والوں کی بھی اتنی ہے، کرال چوک والوں کی بھی اتنی ہے، رحیم آباد والوں کی بھی اتنی ہے، یہ کھنا پل والوں کی بھی اتنی ہے، یہ شریف آباد والوں کی اتنی ہے، یہ ٹوک حیدری والوں کی بھی اتنی ہے، یہ جہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں ان سب کی اتنی ہے جتنی یہ پادری ندیم عارف کی ہے. یہ ہم سب کی اتنی پراپرٹی ہے، یہ سب کے لیے کھلتا ہے، سارے ہیں. اگر یہ سب کی ہے تو سب کا فرض بنتا ہے کہ جتنا خدا نے آپ کو ہمت دی ہے، رتبہ دیا ہے، آپ سب اختیار ہیں، آپ بڑھ کر آگے آئیں. بھئی خدا کے گھر کے لیے اتنی کیا کہتے ہیں بد مزاجی کیوں، اتنی بے حسی کیوں؟ خدا کے لوگوں، مسیحی قوم کیوں ہم باحثیت قوم اکٹھے ہو کر ایک چرچ نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمیں صرف پادری نظر آتا ہے؟ یہ پادری کا گھر تو نہیں ہے یار، یہ خدا کا گھر ہے. اور ہم سب نے، یوتھ آپ بھی سن لو، جو یہ مہنگے موبائل لے کے پھرتے رہتے ہیں نا، بڑے آپ کے موبائل آپ کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ کے موبائل آپ کو جابز نہیں دلوائیں گے، آپ کا انٹرنیٹ پیکج آپ کو جاب نہیں دلوائے گا. یوتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بہنوں آپ کے مہنگے کپڑے، آپ کے سونے سے لبریز کان، آپ کے سونے سے بھری ہوئی انگوٹھیاں، آپ کے جو کچھ بھی آپ کے گلے، یا وہ ہمیں پار نہیں لے کے جائے گا، وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں کرے گا. وہ ہماری اصلی خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی وہ ہے جو ہمارے آسمانی خدا کے گھر کی جب تعریف ہوتی ہے تو آسمانی خدا کی تعریف ہوتی ہے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ واو فنٹاسٹک کتنا زیور ہے، خداوند کی تعریف ہو. نو، لوگ کہیں گے واو کتنا خوبصورت چرچ ہے، خداوند کی تعریف ہو. اس وقت کے لوگوں نے بھی اسی طرح خدا کے گھر کو نظر انداز کیا تھا، اس لیے وہ دکھ میں تھی، اس لیے ان کی پوری نہیں پڑتی تھی، وہ بھوک اور پیاس ان کی ختم نہیں ہوتی. آسمان سے دکھ کا اعلان ہو گیا کہ میں نے آسمان کو بند کر دیا ہے، اوس نہیں گرے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ جب تک خدا کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے تو سوائے خشک سالی کے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. خشک سالی کا مطلب ہے قحط. ہمارے گھروں میں مشکلات، ٹینشنیں، پریشانیاں، بچوں کی نوکریوں کا نہ ہونا،
یا آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا، ہم اس کے پیچھے ریزن ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو ختم کرنے والے کی طرف نہیں دیکھتے، ہم خدا کی طرف نہیں دیکھتے، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں مگر جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ چاہتا ہے کہ پہاڑوں پر جاؤ اور جا کر لکڑی کاٹ کے لاؤ، مشکل ترین حالات میں خدا کے گھر کا خیال کرو۔ یہ ہم سب کی عزت ہے۔ جب ہم اپنے گھر کو دکھاتے ہیں کہ جی آئیں یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، یہ میرا فلانا ہے، یہ میرا فلانا ہے، یہ ہم نے 5 مرلے خریدا، ہم نے 3 مرلے خریدا، کرایہ داروں کی بات نہیں، جن کے اپنے ہیں، یہ ہم نے ڈبل کر دیا، یہ ہم نے ٹرپل کر دیا، تو خدا کے گھر کا تعارف کراتے ہوئے میں کیسا لگتا ہے؟ جی آپ چرچ اسی 4 سالوں تو شروع کیتا ساڈی پلسٹر کران دی فرصت نہیں جے ایسی والا پچھلے سال ہی شروع کیتا سی۔ انہاں دی امی بڑی سیانی ہے، انہیں جناب پتہ نہیں کتھوں پیسہ جمع کیتا سی، انہیں رنگ کروا کے چھڈیا جے، انہیں جناب دروازے لوا کے چھڈے جے۔ میں خوش ہاں جی، انج دی بیوی خدا سارے نوں دے، میں نہ خدا انج دی کلیسیا سارے نوں دے کہ جڑا پتہ لگے کہ انہیں پتہ نہیں پیسہ کتھے دبیا سی، مکمل کر کے چھڈے اس چرچ۔ ہاللویا ہاللویا۔ کسی بھی کلیسیا کا معیار یا پیار آپ اس گھر سے اندازہ لگا کے کر سکتے ہیں۔ گانے کی برکت خدا سب کو دے، ہاللویا، ٹیچنگ کی برکت خدا سب کو دے، خدا اچھی قواعد تیار کرے، اچھے مبشر تیار کرے، اچھے دعا کرنے والے تیار کرے۔ میں خوش ہوں، لیکن کاش خدا اچھے قربان ہونے والے بھی تیار کرے، اچھی بیٹیاں بھی تیار کرے خدا۔ کاش کوئی ایسا بھی خدا تیار کرے کہ جو کہے کہ خدا کا گھر سب سے خوبصورت لگنا چاہیے، اور ان کا خدا کے لیے دینا اسی سے چیک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آمین 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 آمین۔ جتنے لوگوں کو کلام سمجھ آئے گا وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔